अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम उनको बताते क्यों नहीं हो कि उन्होंने मुझे मेरी सब सहेलियों के सामने डांटा था? सोहा ने अपनी छोटी सी नाक को सूं सूं करके दादी जान से शिकायत की थी। कामरान इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा अपनी कज़न प्लस भाभी मोहतरमा के ड्रामे मुलाहिजा फरमा रहा था। जी दादी जान, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई वाकई में एक दियो से कम नहीं है। बस कर जाओ तुम दोनों। मैं तुम लोगों से भी वाकिफ। हर वक्त ही तुम लोगों के सर पर शरारत का भूत सवार रहता है, तो यही शरारतें तो करने की उम्र है। दादी जान, शर्म कर जाओ। 20 साल की हो चुकी हो तुम। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी गोद में 5 छोटे बच्चे थे। दादी जान, अब मैं आपकी तरह टैलेंटेड तो नहीं हूँ, और ना ही दादा जान की तरह मुझ में और राहील में इतनी मोहब्बत है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, दादी जान की फलाई चप्पल लौटती हुई उसके कंधे पर जाकर लगी थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और बुखलाकर ज़मीन पर गिर गई। एक बार फिर से उसका बाजा शुरू हो गया था। मुझे समझ नहीं आती कि इस लड़की का क्या होगा। मेरा इस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं जलाद के निकाह में हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लें और वहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया को राहील साहब के जुल्मों की दास्तान सुना दें, जिसने छोटी सी मासूम सोहा पर करके उसे उसकी ज़िंदगी का हक छीनने की कोशिश की थी। बस बस भाभी, इतना बहुत है। सोहा फिर से उठ के फ्रेश पर ही बैठ गई थी, चौपड़ी मारे बिखरी हुई लटों के साथ। दादी जान को शिकायत लगाती हुए एक छोटी सी बच्ची ही मालूम हो रही थी। कामरान कभी दरवाजे के बीचों बीच खड़े अपने भाई को देखता और कभी सोहा भाभी को देखता, जिसका रेडियो नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। मैं आपको बता रही हूँ, अगर अब इन्होंने 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत अफजाई की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं भी वहीं पर ही उनको जलील करूँगी। अगर वो जंग चाहते हैं तो जंग होगी, और अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन होगा। ये कहकर अपने हाथ झाड़ती हुई वो उठी के दरवाजे के दरमियान में खड़े जलाद को देखकर उसके कदम फिर से जम गए थे। उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था वो भी कहीं दूर जाकर छुप गया था। अब उसके चेहरे पर खौफ के तासरात फैले हुए थे। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थीं, जबकि उसके होंठ छोटे बच्चों की तरह बन गए थे। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहो। देखें देखें दादी जान, कैसे ये मुझे आंखें दिखा रहे हैं। वह दादी जान के पीछे जाकर छुप गई थी। वो सिर्फ तुमसे पूछ रहे बेटा कि तुमने क्या कहा था। चलो उसके सामने भी कहो जो तुम मुझे कह रहे थे, ताकि मुझे फैसला करने में आसानी हो। वो वो मैं भूल गई हूँ। ये कहकर वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर भागी थी, जबकि वो तासुब से उसकी पुश्त को घूरता हुआ गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गया। क्यों करते उसको तंग? दादी जान ने प्यार से राहील के बालों में हाथ फेरा था। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, ड्रामेबाजी करे हैं। कामरान ने खुद मुझे बताया है कि तुमने उसकी सहेलियों के सामने उसकी इज्जत अफजाई की है। अगर मैं आपको उसकी सहेलियों के बारे में बता दूं तो आप उसकी टांगें तोड़कर उसको घर पर ही बिठा दें। एक से बढ़कर एक बेहुदा लड़की के साथ इसने दोस्ती की हुई है। आपको पता है, वो लड़कियां क्लब्स में जाती हैं। आप ही मुझे बताएं कि सोहा जैसे शरीफ लड़की का उन लड़कियों के साथ क्या काम? वाकई में बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। दादी पर जब हकीकत आश्कार हुई तो उन्होंने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। इसका दिमाग तो अब मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। कामरान और सोहा दोनों ही कमरे से भाग कर आ गए थे। उसको भी अभी ही एंट्री मारनी थी। वो गुस्से से दांत कुचकुचाते हुए बोली, वैसे तुम प्रीशे से दोस्ती तोड़ क्यों नहीं देती? उसने उस वक्त मेरी मदद की थी जब तुम दोनों भाइयों ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। जब वो जरात कहीं का मुझे यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर छोड़ कर गया था, और उसने मुझे कहा था कि बाकी सब कुछ खुद हैंडल कर लेना। उसे पता भी था कि वहाँ पर सीनियर शिकारी कुत्तों की तरह रेंगिंग करने के लिए तैयार है। फिर भी वो मुझे दरवाजे पर बिल्कुल अकेला छोड़ कर गया था। तब परीशा ही थी जिसने मेरी मदद की थी, और वैसे भी उसकी अपनी ज़िंदगी है। अगर वो कुछ करते हैं तो मेरा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। कौन सा उसकी ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी पर कोई असर पड़ता है? कामरान बहुत ही गौर से उसकी बातें सुन रहा था और फिर समझदारी का मुजाहरा करते हुए संजीदगी से बोला, देखो,
سنگت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تمہیں آج شاید یہ بات محسوس نہ ہو، لیکن کل کو جو باتیں تمہیں بری لگتی ہیں وہ تمہارے لیے نارمل ہو جائیں گی۔ بس زیادہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کامران صاحب۔ میں آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ کتنے پانی میں ہیں؟ فی الحال ان باتوں کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ آئس کریم کھانے کے لیے حویلی سے باہر کیسے نکلیں؟ حویلی کے پچھلے حصے میں تو اس نے اپنے بڑے بڑے کتے چھوڑے ہوئے ہیں اور حویلی کے اگلے حصے میں اس کے گارڈز کھڑے ہیں۔ کاش زمین سے نیچے کوئی راستہ بنا ہوتا۔ وہ دونوں اب لان میں کھڑے اسی معاملے پر ہی بحث کر رہے تھے۔ آج سوہا صاحبہ ہیں، سب کزنوں کو آئس کریم کھلانی ہے، اور سب کزن ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ سوہا صاحبہ بہت کم ہی اپنی جیب ہلکی کیا کرتی تھیں۔ اکثر تو ان کی ہی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ سامنے والے کے والیٹ میں سے پیسے نکالیں۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے، اگر بھائی صاحب کو کمرے میں لاک کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ دونوں اس وقت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے جب اچانک ہی سوہا نے چٹکی کاٹی۔ یار میں کتنی جینیس ہوں نا، وہ اپنے کندھے کو تھپکتے ہوئے خود کو داد دیتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مجھے بتانا پسند کرو گی کہ آپ نے اپنے لیے اس طرح کی غلط رائے کس وجہ سے قائم کی ہے؟ او ہیلو محترم، میں تم سے بھی زیادہ سمجھدار ہوں۔ میرے پاس ایک ریکارڈنگ موجود ہے، ہم گارڈز کے ساتھ وہی ڈرامہ کریں گے۔ کس طرح کی ریکارڈنگ؟ مجھے بتا۔ اور کیا تم نے گارڈز کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم جا کر پہلے اپنے بھائی کو اس کے کمرے میں لاک کرو گے، لیکن اس سے پہلے بھی تم اس کو موبائل چھپاؤ گے۔ او ہیلو محترمہ، مجھے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جس کو باہر جانے کی تمنا ہو رہی ہے وہی یہ کام کرے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں جا کر دادا جان کو بتا دوں گی کہ 2 دن پہلے تم نے ان کے والیٹ میں سے 5,000 نکال کر اپنی گرل فرینڈ کو کھانا کھلایا تھا۔ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو اس کے کانڈ کے بارے میں پتا ہوتا تھا اور وہ بلیک میلنگ کرنے میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ مجھے ان کو ثبوت دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ میری زبان پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ جاؤ، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ کیا پتا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ تم اس طرح سے نہیں مانو گے۔ اس نے ایک ویڈیو اس کے سامنے لہرائی تھی جس میں وہ دادا جان کے والیٹ میں سے پیسے نکالنے سے پہلے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا اور پھر خباثت بھرے انداز میں مسکرا کر 1000 کے نوٹ نکال کر گننے لگا تھا۔ پیسے نکالنے کے بعد اس نے والیٹ احتیاط سے دادا کے تکیے کے نیچے رکھا۔ اس کے بعد پیسوں کو چومتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ویڈیو کس اینگل سے بنائی گئی تھی۔ کیا تم کمرے میں پہلے سے موجود تھی یا پھر تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ اوہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم جیسے خالی جیبوں والے لوگوں کی جاسوسی کرنے کا۔ جس طرح سے تم حرکتیں کر رہے تھے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے دماغ میں پھر سے کوئی شیطانی آئیڈیا گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب تم زیادہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو میں ان کی کھڑکی کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی اور وہیں پر ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ چلو بتا، میرا کام کر رہے ہو یا نہیں؟ جاتا ہوں، لیکن اگر میں پکڑا گیا تو میں تمہارا نام لے لوں گا۔ میں بھی یہ ویڈیو دادا جان کو دکھا دوں گی، یعنی کہ اگر میں پکڑا گیا تو شامت میری آئے گی، رائٹ؟ تمہارے اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آف کورس یار، ایسا ہی ہوگا۔ آفٹر آل تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ وہ اسے ہاتھوں سے اشارہ کرتی وہاں سے بیچ کر خود لان میں جا کر موبائل نکال کر اپنی دوست کو کال ملانے لگی تھی، جو کہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ گھنٹوں تک باتیں کرتے رہتی تھی۔ پڑھائی سے تو اسے ویسے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جہاں پر پڑھائی کی بات ہوتی تھی وہاں پر محترمہ کا دور دور تھا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ کامران ہمت کرتا ہوا اپنے بھائی کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شکر ہے کہ نہا رہے ہیں۔ وہ ان کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تکیے کے قریب ہی وہ موبائل رکھا گیا تھا۔ موبائل کو جب میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ لی۔ وہ جلدی سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا ایک ہاتھ اوپر کر لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بھائی جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔
اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ راہیل نے اس کو انتہائی ناگواریت سے دیکھا تھا۔ وہ نہا کر فارغ ہو چکا تھا اور اب واش روم میں اپنے دانت برش کر رہا تھا، جبکہ محترم کامران صاحب کو لگا تھا کہ وہ نہانے کا شغل فرما رہے ہیں۔ وہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ مجھے پسایا کیا ہے؟ اس نے مگرمچھ والے آنسو بہانے کی کوشش کی، مگر ناکام ٹھہرا۔ اسے مگرمچھ کے آنسو بہانا نہیں آتے تھے۔ ڈرامے بازی بند کرو اور مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم میرے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی میری کوئی ویڈیو ہے؟ جس بات میں آ کر اس نے خود اپنا پول کھول دیا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے جو تم اتنا زیادہ ڈرے ہو، اور وہ کس طرح کی ویڈیو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی… ارے نہیں بھائی، لا حول ولا قوت، اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، توبہ توبہ۔ وہ اپنے کانوں کو زور و شور سے ہاتھ لگانے لگا تھا۔ ابھی تک تمہیں انہیں حرکتوں کا نام بھی نہیں لیا، اور تم پہلے سے اتنے زیادہ جذباتی ہو۔ کیوں آپ مجھے پر اتنا شک کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم ہو ہی ایک مشکوک انسان۔ بھائی، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے پھنسایا گیا تھا۔ آپ کی وہ جو بیوی ہے، جس کا قد بھی 5 فٹ نہیں ہے، وہ مجھے اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ منہ بسور کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اب وہ مزید اس لڑکی کے اشاروں پر نہیں ناچے گا۔ اسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہی پڑے گی۔ دوسری طرف راہیل اپنی بیوی کے بارے میں اپنے بھائی کے منہ سے اس طرح کے خیالات سن کر بڑی مشکل سے مسکراہٹ دبانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کا موبائل چھپا دوں اور آپ کو کمرے کے اندر لاک کر دوں۔ یہ کہہ کے وہ سپاٹ انداز میں راہیل کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ لال انگارا ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے پاس میری ایک ویڈیو ہے بھائی جان، پلیز مجھے بچا لیں۔ یہ کہہ کر اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس مشکل سے باہر نکال سکتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر طرح کے گناہ چھوڑ دوں گا، مگر میں مزید اس عورت کی غلامی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ ڈرامے بازی کر رہا تھا۔ اوور ایکٹنگ کی انتہا اس پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ راہیل 2 قدم پیچھے ہٹا کہ تم نے مجھے 5 منٹ کے اندر اندر سارا ماجرا نہ بتایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کبھی خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ وہ بھائی جان، اصل میں نے دادا کے کمرے سے ان کے وائلٹ میں سے چھپ کر 5,000 نکالے تھے۔ اس نے میری ویڈیو بنا لی تھی۔ وہ مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ اگر میں نے حویلی سے باہر نکلنے میں اس کی مدد نہ کی تو وہ میری ویڈیو دادا جان کو دکھا دے گی۔ بھائی، آپ خود ہی سوچیں، اپنے خاندان کی جوان عورت کو میں کیسے حویلی سے باہر لے کر جا سکتا ہوں؟ تم پر مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ پچھلی بار تم حویلی کی ایک عورت نہیں بلکہ سب عورتوں کو لے کر آوارہ گردی کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تم اس وقت بھی غلط نہیں تھی، اور ابھی بھی اگر میں تمہیں نہ پکڑتا تو تمہیں کون سی غیرت آنی تھی؟ تمہاری پاکٹ منی بند ہے۔ اگلے 1 مہینے تک تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور اگر اب مجھے پتہ چلا کہ حویلی کے کسی بھی شخص کے پیسے گم ہوئے ہیں تو اس نقصان کی بھرپائی تم خود کرو گے۔ بھائی جان، میں اکیلا چور نہیں ہوں، وہ بنٹی بھی تو ہے، وہ تو میرے وائلٹ سے بھی پیسے نکال لیتا ہے۔ آپ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ میرے سامنے گناہ کا اعتراف صرف ایک چور نے کیا ہے۔ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اس نے پھر سے ڈرامے لگانے کی کوشش کی تھی۔ اگلے لمحے محترم راہیل نے اس کی کمر پر زور سے مکہ مارا تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھا تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی تھی، اس کے چیخنے کی آوازیں سن کر فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ہائے میرے اللہ، کیا یہ سچ ہے یا پھر میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا؟ اس نے اپنے خرگوش جیسے کان دوبارہ سے کھڑے کیے تھے، لیکن اس کے بعد خاموشی پھیل گئی تھی۔ راہیل اسے اپنے سامنے صوفے پر بٹھا کر اسے نئی ہدایات جاری کر رہا تھا۔ تم اسے اپنے ساتھ حویلی سے باہر لے کر جاؤ گے اور اسے پرانے باغ میں لے کر آؤ گے۔ آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے بھائی جان؟ اپنی بولتی بند کرو۔ اگر دوبارہ منہ بلا وجہ چلا تو میں زبان کاٹ ڈال دوں گا۔ ایک تو آپ کو
کٹائی کٹوئی کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میری ماں نے تو گندم اگا لی، 3 مہینوں تک گندم ہی اگاتے رہیے گا۔ کیسا آئیڈیا ہے میرا؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس رہا تھا۔ بہت ہی لیم جوکس ہوتے ہیں تمہارے، ذرا بھی ہنسی نہیں آتی ہے۔ راحیل نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو کھسیانی سی ہنسی ہنس کر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ جو ہدایات اسے اس کے بڑے بھائی نے کہی تھی وہ اپنے پلو سے باندھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ چہرے پر اس نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ بغاوت کر کے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، الٹا اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ان کا موبائل مل گیا ہے اور میں نے ان کو بے ہوش کر دیا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اصل میں نے غلطی سے ان کے سر پر گلدان مار دیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر کی۔ فکر مت کرو، تم اتنی جلدی بیوہ نہیں ہوگی۔ وہ بس بے ہوش ہوئے ہیں، جب وہ ہوش میں آئیں گے تب وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کو کس نے گلدان مارا ہے۔ اسے کامران کی اس کہانی پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دروازہ کھول کر دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تو زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ ان کے سر سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ شرم کا جو تھوڑا سا لحاظ کر لو۔ بس ذرا سا خون نکلا تھا۔ دراصل میرا نشانہ بہت ہی پکا ہے، ایسی جگہ پر جا کے لگا ہے کہ اگلے 3 گھنٹوں تک یہ بندہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ کامران کی باتیں سن کر زمین پر لیٹے ہوئے راحیل کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج وہ ہر حال میں اس لڑکی کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یار، تم تو بہت ہی زبردست آدمی ہو، وہ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے، بس اسی طرح سے میرے ساتھ چلتے رہنا، بہت فائدے میں رہو گے۔ آج میں اپنے بھائی کو آئس کریم کے ساتھ ساتھ چائے بھی پلاؤں گی۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ انہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں پارٹی دے رہی ہو۔ چائے تو اب ہماری بنے گی، بلکہ اب تو ہمارا جیم بنے گا۔ وہ کندھے جھکاتا ہوا اس کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکلا تھا۔ باقی کزنس کہاں پر ہیں؟ وہ ہمیں آئس کریم پارلر پر جوائن کریں گے۔ یار، اس طرح سے تو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ اکٹھے ہوتے تو گاڑی میں ہلا گلا کرتے ہوئے جاتے۔ یہ تم مجھے یہاں پر لے کر کیوں آئے ہو؟ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بہنا۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر راحیل صاحب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس نے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک سوہا کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اب بند دروازہ سوہا کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آیا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کس حد تک اپنی اسٹڈیز کے ساتھ سیریس ہیں اور آپ نے اپنے پیپرز کی تیاری کتنی مکمل کر لی ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن جھکا کے تھے۔ الفاظ تو جیسے دم ہی توڑ چکے تھے اور جان قدموں کے راستے نکلنے کو تیار تھی۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس نے سہمی ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ اسی جگہ پر جہاں پر آپ کو مجھے بہت پہلے لے کر چلنا چاہیے تھا۔ کہیں آپ مجھے جان سے تو نہیں مارنے والے؟ پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہونے ہیں۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی، حد سے زیادہ بے وقوف تھی، سوچے سمجھے بغیر بولتی تھی۔ ابھی بھی جب اس نے اپنے الفاظ پر غور کیا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اپنی حرکتوں اور اپنی ہی باتوں پر وہ ملال ہو جاتی تھی۔ فکر مت کریں، آپ کے درجنوں بچے بھی ہوں گے اور آپ کی شادی بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ کا دماغ ٹھکانے پر لگانا ضروری ہے۔ اللہ معاف کرے، درجنوں بچے کبھی بھی نہیں۔ اس کی زبان میں پھر سے حرکت ہوئی تھی۔ راحیل نے اسے جس انداز میں دیکھا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن فی الحال تو زمین بھی نہیں تھی۔ وہ تو اس کی پراڈو کار میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ جس گاڑی میں بیٹھنے کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں اسے وہاں پر فری میں رسائی ملی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی محترمہ کے مزاج نہیں مل رہے تھے۔ وہ اسے لے کر اپنے پرانے فارم ہاؤس میں آ گیا تھا اور لان میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ کہیں یہ بندہ مجھے
سرپرائز تو نہیں دینا چاہتا۔ ہائے اللہ، اگر یہ مجھے سرپرائز دے دے تو کتنا مزہ آئے گا۔ دراصل وہ حویلی پرانے طرز پر بنائی گئی تھی۔ حویلی کے پیچھے ایک بہت بڑا کنواں بھی تھا جو ابھی تک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی کنویں کا پانی پودوں کو دیا جاتا تھا۔ راحیل نے ایک نظر اس کنویں پر ڈالی اور دوسری نظر پھر سے اپنی بیگم صاحبہ پر ڈالی، جو اس کی طرف اشتیاق بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر صدا کی معصومیت تھی اور آنکھوں میں بھی چمک موجود تھی۔ وہاں پر امید کے دیے جل رہے تھے، لیکن یہ امید اس وقت ہوتی تھی جب راحیل کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی انسان ایک بار آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کو غلطی کہتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان بار بار یہی بیہیویئر اپناتا ہے تو وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے اور پھر اس کی سزا دی جاتی ہے۔ جب انسان کو ایک بار سزا ملے تو وہ دوبارہ وہی کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ میں نے تو کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جس سے آپ نے مجھے منع کیا ہے۔ بے شک دادی سے پوچھ لیں، میں ابھی دادی جان کو کال ملاتی ہوں۔ وہ چالاک بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ راحیل نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین کر اسے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر بے اختیار ہاتھ رکھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی، اس سے پہلے کہ وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح اپنا سینہ پیٹتی اور ایک سین کریٹ کرتی۔ راحیل نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ بس زیادہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے زیادہ تو خوف چھپا ہوا تھا۔ میں تمہیں اس سے بھی بہت بڑا ڈرامے باز سمجھتا ہوں۔ اس کنویں میں سے پانی نکالو اور پودوں کو دینا شروع کرو۔ دادی نے کہا کہ رات کے وقت پودوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اگر تم ان کے قریب نہیں گئی تو میں ساری دنیا ختم کر دوں گا۔ مانی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ مجھ سے دور ہو کر بات کریں، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں ابھی جا کر پودوں کو پانی دیتی ہوں۔ پہلے تو اس نے کنویں میں جھانکا تھا اور اپنا موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ راحیل نے ملازموں کو حکم دیا تھا کہ وہاں پر جتنی بھی لائٹ تھی وہ ساری جلا دی گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دن کا سما ہو۔ کنویں کا پانی بھی اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ بچپن میں اس نے جو رنگ مووی دیکھی تھی وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ اچانک کہ اس نے آنکھیں بند کر کے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی راحیل کے پاس آئی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گیا تھا۔ ابھی وہ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، وہ واقعی میں ڈری ہوئی تھی۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ وہاں پر کوئی چیز ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا ہوا تھا۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ میں نے مووی میں دیکھا تھا کہ وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ راحیل کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچتی ہوئی اس کے مزید قریب ہو رہی تھی۔ راحیل کے لیے تو اب سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے راحیل کو بری طرح سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، آپ وہاں پر نہ جائیں، وہ آپ کو بھی کھا جائے گی۔ اگر وہ آپ کو کھا گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو بیوہ ہو جاؤں گی۔ میں اس عمر میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی۔ اس کی آہ پکار تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کی بار راحیل کو اونچی آواز میں چیخنا پڑا تھا۔ اب اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں تمہیں کنویں میں پھینک دوں گا۔ یہ سن کر وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ راحیل جب وہاں پر گیا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ ہاتھ نہیں تھا بلکہ ایک ٹہنی تھی جس کے ساتھ 5 پتے لگے ہوئے تھے، لیکن اندھیرے میں ایک دم سے دیکھو تو یہی محسوس ہوتا کہ وہ ہاتھ ہے۔ اگر محترمہ اپنے دماغ کا استعمال کرتی تو کسی کو کیا پریشانی تھی، اور اگر وہ یہ زحمت کر بھی لیتی تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے۔ یہاں پر اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کہاں پر ہاتھ دکھائی دے رہا ہے؟ راحیل نے اسے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور میرے 3 گننے سے پہلے یہاں پر آؤ۔ وہ وہاں پر پہنچی۔ ارے یہ تو پتے ہیں۔ جی بالکل، یہ پتے ہی ہیں، اور جلدی سے پانی بھرو۔ میں اگر موٹر لگا دوں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی، مجھے پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوٹے سے پانی نکالو اور پودوں میں ڈالنا شروع کرو۔
آپ بہت ہی ظالم ہیں. دیکھیے گا کہ آپ کو گنجی اور کالی بیوی ملے گی. کیا مطلب ہے؟ کیا تم اپنے بال کٹوانے والی ہو اور کالی ہونے والی ہو؟ چلو ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے. یہ سن کر وہ غصے سے پاؤں پٹک کے رہ گئے تھے. دوسری طرف کامران صاحب لوٹے والا کام شروع کیا ہوا تھا. کبھی وہ ایک کی سائڈ لیٹا تھا تو کبھی دوسرے کی سائڈ پر کھڑا ہو جاتا تھا. ابھی اس نے دادی جان کو شکایت لگائی تھی کہ راہیل اسے بدلہ لینے کے لیے اپنے پرانے فارم ہاؤس میں لے کر گیا ہے. پتہ نہیں وہ میری معصوم بھابھی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. دادا جان کو تو اس نے تھوڑی دیر پہلے خود ہی جا کر اپنے کرتوت کے بارے میں بتا دیا تھا. ڈرامہ لگاتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر ان کے قدموں میں عزت کے ساتھ چکا کر ان سے معافیاں مانگنے لگا تھا. ویسے بھی اس کی روز کا کام تھا اور اب دادا جان کو بھی عادت ہو گئی تھی. اگر وہ نہ بتاتا تبھی ان کو بتاتا کہ یہ کامران صاحب نے ہی کیا ہوگا. کامران کی پریشانی تو ختم ہو گئی تھی. اب اس کو یہ پریشانی تھی کہ اگر سوہا بیگم کے ساتھ اس کی انبن ہو جاتی ہے تو پھر آگے وہ اپنے بھائی کی جیب سے پیسے کیسے نکلوائے گا. اسی وجہ سے اب وہ سوہا کا ساتھ دے رہا تھا. کیا تم نے یہاں پر آنے سے پہلے دادی جان کو بتایا تھا؟ کیا تم نے گاڑی میں بیٹھ کر کسی کو میسج یا کال کی تھی؟ توبہ کریں، میرا موبائل تو آپ نے اس کنویں میں پھینک دیا ہے. میرا آئی فون 17 کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. تو پھر دادی جان مجھے کال کیوں کر رہی ہے؟ مجھے کیا پتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس لوٹے بھائی نے بتایا ہو. ویسے بھی اس کا کوئی دین نہیں ہے. وہ آنکھیں گھماتی ہوئی بولی تھی. دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہی تھی. چلو لوٹا بھرنے والا کام سے تو اس کی جان چھوٹ گئی تھی. تم اس وقت کہاں پر ہو؟ ابھی اور اس وقت میری پوتی کو لے کر حویلی میں پہنچ چکے اور تم نے اس کو ہاتھ لگا تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ کر تمہارے پالتو کتوں کو کھلا دوں گی. دادی جان ایک دم سے ہائپر ہو گئی تھی. ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. اسے اپنی عزت افزائی کی فکر نہیں تھی، بلکہ اس کو تو دادی کی صحت خرابی کی فکر ہونے لگی. دل ہی دل میں اسے کامران پر غصہ بھی آ رہا تھا. چلو میرے ساتھ، حویلی سے بلاوا آ گیا ہے، اور خبردار وہاں پر جا کر تم نے اپنا منہ کھولا. جب وہ لوگ حویلی میں واپس پہنچے تو پھر سے کامران کی سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ لوگ بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پکے دوستوں سے کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ سکتے تھے. ان لوگوں نے زور و شور سے راہیل صاحب کی برائیاں شروع کر دی تھی. وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اور پھر آخر میں اس نے دادی جان کو یہی کہا تھا، میرے پاس ان کے خلاف ثبوت موجود ہے، میں آپ کو وہ ثبوت دکھا دیتا ہوں. وہ لوگ وہاں سے یوں غائب ہوئے تھے جیسے گائے کے سر کے اوپر سے سینگ. اگلے چند دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے. اگلے دنوں میں کوئی بھی تماشا نہیں ہوا تھا، لیکن حویلی والے سوہا کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ تھے. وہ جتنا اس کو پریشے سے دور رہنے کی ہدایت کرتے تھے وہ اتنا ہی اس کی ذات میں جا کر گھستی تھی. اب تو اکثر وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر بھی جاتی تھی. اس دن وہ کیفے میں بیٹھی پریشے کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی. اچانک ایک لڑکا ان کے ساتھ آ کر بیٹھا. سوہا کو تھوڑا سا عجیب لگا تھا کیونکہ وہ لڑکا اس کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھتی. مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا. ارے تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم کیوں میری دوست کو گھورے ہو؟ پریشا نے فیروز کو گھورا اور پھر سے معافی مانگتی ہوئی بولی، یار معاف کرنا، اصل میں یہ میرا بھائی ہے لیکن دماغ سے خالی ہے. تم اس قدر خوبصورت لڑکی کے سامنے میری تعریف کرنی چاہیے اور تم میری برائیاں کری ہو. نہ جانے کیوں سوہا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو بس رشتہ بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. او ہیلو محترم، لائن مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میری دوست کا آلریڈی نکاح ہو چکا ہے. فکر مت کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خباثہ بڑے انداز میں دھیمے لہجے میں بولا تھا، مگر یہ بات سوہا نے سنی تھی. پہلی بار اسے اپنی دوست پر غصہ آ رہا تھا. میں یہاں سے چلتی ہوں، تم اس کو ٹائم دو. وہ وہاں سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اس شخص نے سوہا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا
اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور اس شخص کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت! وہ اس پہ جپٹنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ راحیل تھا۔ صبح اس کے سینے کے ساتھ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بے اختیار اس نے نگاہیں اٹھائیں تو راحیل اپنی لال انگارہ آنکھوں سے فیروز کو گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ گھٹیا انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سوہا کو احتیاط سے سائڈ کرسی پر بٹھاتا ہوا وہ اس پر چپٹنے ہی لگا تھا کہ انتظامیہ بیچ میں آ گئی تھی۔ اگر اپنی عورتوں کا اتنا ہی خیال ہے تو اس کو گھر پر بٹھاؤ۔ آوارہ گردی اور اپنی نمائش کروانے کے لیے باہر کیوں نکالا ہوا ہے؟ فیروز حد سے زیادہ بدتمیز انسان تھا، یہ بات بھی سوہا کے دل پر جا کر لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی اس کو اس قدر شرمندگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھیں بھی بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ راحیل اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا باہر لے کر آیا۔ میں اسی دن سے ڈر رہا تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں کہتا تھا کہ اس بےہودہ لڑکی کے ساتھ آوارہ گردی مت کرو۔ اس کو 100 مرد ہاتھ لگائیں، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، مگر میں تمہاری فطرت سے واقف ہو کر وہ انسان تمہیں غلطی سے ہاتھ بھی لگا لیتا، تم اسی بارے میں ہی سوچ سوچ کر مر جاتی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی وجہ سے اپنا ذہنی سکون برباد کرو۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ میں واقعی میں تمہاری فکر کرتا ہوں؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر آ کر گرے تھے۔ اب کی بار راحیل نے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور دو ٹوک انداز میں بولا، دوبارہ میں تمہیں صورت کے ساتھ نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، بلکہ میں تم سے اپنا تعلق ہی ختم کر دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے سوہا کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ شرارتیں اور اس کے ساتھ چھوٹی موٹی دشمنیاں اپنی جگہ پر تھیں، مگر وہ اس انسان سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ سوہا کا دل میں اس کے لیے جذبات بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کا گھر خطرے میں ہے، اور یہ سب کچھ ایک 3rd پرسن کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے پریشے کا نمبر بلاک کر دیا تھا اور اطمینان سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، مگر فیروز کی باتیں اس کے دل و دماغ پر کوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ جب وہ گھر واپس تو کامران پہلے سے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میری پیاری، میری راج دلاری بہن، اس کے پیچھے بھاگا وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر الٹی لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی جان، آپ کی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر آنسو بہائے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ یہ باتیں وہ اپنی تائی اور چچی سے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ لوگوں کو جج کرتے تھے۔ راحیل کے سامنے تو وہ حد سے زیادہ شرمندہ تھی، اور جہاں تک کامران کا سوال تھا تو وہ اس کے بھائیوں جیسا ہی تھا، لیکن یہ سب کچھ اس نے کامران کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا۔ وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی دادی جان نے اس کی منگنی راحیل سے کرتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا راحیل سے نکاح ہوا تھا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، اسی وجہ سے اس کو جلاد کہتی تھی۔ وہ اسے ڈرتی بھی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ شرارتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ کبھی بچنے کے لیے وہ کامران کا سہارا لیتی تھی تو کبھی دادی جان کے پیچھے جا کر چھپ جاتی تھی۔ کبھی دادا جان کو وکیل بنا کر راحیل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی تھی، اور کبھی خود اسے باتوں میں گھما کر سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ لیکن اب معاملہ اس سب سے بہت آگے چلا گیا تھا۔ پریشے کی وجہ سے اس کی زواجی زندگی پر اثر پڑ رہا تھا۔ وہ مزید اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی، اس بارے میں ہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ آگے وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ پریشا جب اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئی تو پورے خاندان میں ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ راحیل مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں گیا۔
ہمارے یہاں مہمانوں کی بہت عزت کی جاتی ہے. یہاں پر تمہیں عزت دی جائے گی اگر تم میرے گھر پر نہ آتی اور مجھے باہر کسی جگہ پر ملتی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا. اپنے آپ کو میری نظروں سے دور رکھنا ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی. چائے پانی پیو اور یہاں سے چلتی بنو. دوبارہ میری بیوی کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جاؤ. آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیوی کو نقصان پہنچاؤں گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. وہ تو میری بہنوں کی طرح ہے. میں ان نے پہلے دن سے ہی اس کا اپنی بہنوں کی طرح ہی خیال رکھا ہے. اسے تمہارے خیال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے فاصلہ بنا کر رکھو ورنہ تمہارے سیاہ و سفید کرتوت پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے. یہ کہہ کر وہ لاؤنج سے چلا گیا تھا. کامران نے یہ ساری باتیں اپنے گنہگار کانوں سے سنی تھی اور جا کر پوری رپورٹنگ کی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بدلہ ضرور لے گی کیونکہ فلموں اور ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے. کامران لاپرواہی سے کہتا ہوا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا. شرارتوں میں تو اس نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا لیکن مجھے راحیل کے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دینے کی کوشش کی. اس نے 1 ہفتے کے بعد یونیورسٹی دوبارہ سے جوائن کر دی تھی. وہ پریشے کا سامنا نہیں کرتی تھی. اگر وہ اسے کہیں نظر آتی تو وہ اوائڈ کر جاتی تھی. پریشا اس کو اوائڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کا تو ایک بہت بڑا سرمایہ تھا جو سوہا بیگم کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ تو اس لڑکی کی ڈیل بھی کر چکی تھی. اتنی آسانی سے کیسے اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ کامران صاحب کی پاکٹ منی ابھی تک بند تھی. ایک دن جب وہ گھر واپس آئی تو وہ پھر سے اس کے سامنے آ گیا. خدا کا واسطہ ہے میری مدد کر دو، میں بالکل خالی ہوں. میں بھی خالی ہوں، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. اس نے منہ بناتے ہوئے کہا. تم پلیز میرے بھائی کے والیٹ سے پیسے نکال دو. او ہیلو، میں تمہاری طرح چور نہیں ہوں لیکن بن جاؤ نا، میری پیاری بہن ہو. صرف تم ہی ہو جو میرے بھائی کو الو بنا سکتے ہو. اگر میں پکڑی گئی تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے. تم اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر آنا، وہ تمہارے آنسو دیکھ کر پگھل جائیں گے. ویسے بھی عاشق اپنے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ میرے عاشق نہیں ہے لیکن حرکتوں سے تو ایسے ہی لگتا ہے جس طرح سے وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ تم پر نظر رکھتے ہیں. اتنا تو انہوں نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے کبھی میرا خیال نہیں رکھا تھا. کامران کی باتوں سے اسے جیلسی کی بو آ رہی تھی اور اسے ایک انجانی سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی. ہمت کرتے ہوئے وہ راحیل صاحب کے کمرے میں گئی. جیسا ہی وہ اس کے والیٹ میں سے پیسے نکالنے لگی تھی اسے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی دی تھی. یہ کم پڑ جائیں گے، تھوڑے سے اور نکالو. یہ سن کر اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا. وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا. اس نے اپنی ٹھوری محترمہ کے کندھے پہ رکھی تھی. اگر تم مجھ سے پیسے مانگ لیتی تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے دیتا. یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ محترمہ کے لب گالوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے. آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا. جیسے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھنے لگا وہ تیزی سے آگے کی طرف ہٹی لیکن اس کا پاؤں سامنے موجود دراز کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا. اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا. سیکنڈ میں اس کا پورا پاؤں خون سے لال ہو گیا تھا. مطلب ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تو راحیل بے چین ہو گیا. نظر اس کے قدموں میں پڑی تو اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا. وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا. اس کا زخم صاف کرنے کے بعد اس پر مرہم رکھنے کے بعد راحیل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کے اس کے کمرے کی طرف لے کر گیا. وہ بس خاموشی سے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. کامران جو کہ دروازے کے ساتھ پہلے سے ہی کان لگا کر کھڑا تھا یکدم دروازہ کھلنے کی وجہ سے زور سے پیچھے کی طرف جا کر گرا. راحیل نے اس کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے گھورا تھا تو وہ بدلے میں وہ بھی اس کو اسی انداز میں ہی گھورنے لگا تھا.
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ یوں کھلے عام رومانس نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر سنگل لوگ. اگر تمہاری آواز آئی تو میں تمہاری آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا. آپ مجھے اس طرح کی دھمکی نہیں دے سکتے ہیں. میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور میں جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہوں. یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو. انگلی اٹھا کر اسے دھمکاتا ہوں وہ اسے لے کر اس کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر اپنا والٹ اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولا، جس کام کے لیے تم آئی تھی وہ کام ادھورا نہیں رہنا چاہیے. اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو. وہ بہت خوش تھا کہ محترمہ نے اس کی بات مان لی تھی اور پریشا کے ساتھ دوستی ختم کر لی تھی. اس کا سارا ڈر ختم ہو گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کا غصہ بھی کم ہو گیا تھا. وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ رہا تھا. جب وہ کمرے سے گیا تو اس نے زور زور سے اپنے گالوں کو تھپکا تھا. اس کے گال ابھی بھی شرم کی وجہ سے تپ رہے تھے. کامران جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بغیر چونچرا وہ وائلٹ اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا. میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی اس طرح سے ہی شرماتی رہو. جو چیز میں تم سے مانگوں وہ تم میرے ہاتھ میں رکھتی رہو. اس کو تنگ کرتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا. جب وہ دونوں وہاں سے گئے اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اسے اپنے پاؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. 2 ہفتوں کے بعد اس کے پیپرز ہونے والے تھے. اس نے ان کی بھی تیاری کرنی تھی. راہیل اس میں بھی اس کی مدد کر رہا تھا. وہ اسے سارے امپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھا دیتا تھا. یونیورسٹی میں بھی اس کا ایک سبجیکٹ راہیل ہی لیتا تھا اور اس نے یہاں تک مدد کی تھی کہ وہ اسے تمام امپورٹنٹ ٹاپکس بھی بتا چکا تھا جس میں سے پیپرز آنا تھا. اس نے کویسچنز تو نہیں بتائے تھے لیکن ٹاپکس کے نام بتائے تھے اور محترمہ کے لیے یہی کافی تھا. جب وہ پہلا پیپر دینے کے لیے گئی تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. پہلی بار اس نے اپنے ساتھ پرچیاں نہیں رکھی تھیں اور نہ ہی اس نے بوٹیاں بنائی تھیں. آج نہ ہی وہ چیئر پر لکھ رہی تھی اور نہ ہی اس نے پاؤں میں کاغذ چھپائے ہوئے تھے. اس نے سب سے پہلے پیپر دیا تو میڈم مشکوک انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا. میڈم کو لگا تھا کہ اس نے جلدی جلدی میں غلط لکھا ہوگا اور سر سے اتارنے والا کام کیا ہوگا. اس بار بھی اس کو آسانی سے فیل کر دیں گی لیکن جب بعد میں انہوں نے اس کا پیپر پڑھا تو وہ دنگ رہ گئی کیونکہ محترمہ میں کافی حد تک امپروومنٹ ہوئی تھی. راہیل کی ذرا سی توجہ کی وجہ سے وہ نکھرنے لگی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی قسمت میں ہی سختی لکھی ہو پھر انسان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. اس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا تھا. اس کا آخری پیپر تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے. راہیل اسے اپنے ساتھ لنچ پر لے کر جانے والا تھا. وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی جب اسے ایک جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی تھی. اس نے اگر یہ سانس خارج کی ابھی تک اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا. وہ جانتی تھی کہ یہ پریشا صاحبہ ہی ہے مگر وہ اب اس کے پاس کیوں آئی ہے؟ آخر پریشا کو اس سے کیا کام تھا؟ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے. میں بس اس یونیورسٹی میں نہیں آؤں گی. میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں. یہ کہہ کے پریشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. سوہا کے دل کو کچھ چھوا تھا. میں نے تمہیں ہمیشہ ہی اپنی بہن سمجھا سوہا. یہی وجہ تھی کہ پہلے دن ہی میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا. اس کی آنکھوں تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. سوہا کا دل تو موم کی طرح تھا اور وہ اپنے اوپر کی وہ احسانوں کو نہیں بھولتی تھی. پہلے دن جس طرح سے پریشا نے اس کی مدد کی تھی وہ آج تک نہیں بھول پائی تھی. تم پلیز خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے. میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے بس تم سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں جو میرے دل پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. پلیز میری باتیں سن لو. تم بولو، میں سننے کے لیے تیار ہوں. یہاں پر نہیں، یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تم پہ آشا بن جائے گا. میں جانتی ہوں کہ تم مجھ پر غصہ کرو گے لیکن میں کیا کروں؟ اگر میں نے تمہیں نہ بتایا تو میرا دل غم سے پھٹ جائے گا. وہ اس کو لے کر اپنے ساتھ یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی. ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ پریشا، یہاں پر تو مجھے کوئی اسٹوڈنٹ نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر بات کرنا ٹھیک ہوگا. یہ ایریا مجھے خطرناک لگ رہا ہے.
پریشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ جب سوہا کے دماغ میں گھنٹے بجے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے پچھلے حصے سے اسے باہر مین روڈ پر لے کر آ گئی تھی۔ فیروز اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ان کو دیکھ کر خباثت بھرے انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ واہ میری بلبل، آخرکار میرے پاس آ ہی گئی۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ پریشے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو، تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ راہیل سچ کہتا تھا، تم تو آستین کا سانپ ہو۔ میری جان، تم حد سے زیادہ معصوم ہو۔ جب میں نے تمہیں پہلے ہی دن یہ بات سمجھائی تھی کہ میں بلا وجہ کسی پر انویسٹمنٹ نہیں کرتی ہوں، اگر اس دن میں نے تمہاری مدد کی تھی اور بیچ میں جب میں نے تمہیں سہارا دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بدلے میں تم سے کچھ وصول کروں گی۔ تم مجھ سے اتنی بڑی قیمت وصول نہیں کر سکتی ہو، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، مگر فیروز اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر چکا تھا۔ اپنی گاڑی میں اس کو بٹھاتا ہوا وہ وہاں زن سے اپنی گاڑی بڑھا کر لے گیا تھا۔ پریشا اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹوں کی گدی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کاروباری عورت تھی اور معصوم لڑکیوں کا اسی طرح سے ہی سودا کرتی تھی۔ نہ جانے یونیورسٹی کی کتنی لڑکیوں کی اپنی زندگیاں برباد کی تھیں۔ یہ تو صرف ایک گاہک تھا اور اس نے صرف ایک رات کے لیے سوہا کو فیروز کے ساتھ بیچا تھا۔ فیروز اس کا پرانا گاہک تھا، وہ بھی امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا اور اس طرح کے کاموں میں ہی ملوث تھا۔ راہیل اس کو لینے کے لیے یونیورسٹی آیا تھا، پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی، مگر اس لڑکی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے حویلی میں کال کر کے پوچھا، مگر کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا۔ میں نے اس بیوقوف عورت کو سمجھایا تھا کہ کسی قسم کی بیوقوفی مت کرنا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچے ہوتے وہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہی پریشے کے فلیٹ میں گیا۔ اس کے بارے میں پہلے ہی ساری ڈیٹیل نکلوا چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں ابھی پولیس کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ پولیس کو تو میں کال کروں گا، مجھے بتاؤ میری معصوم بیوی کو کہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے کے سامنے ایک ویڈیو لہرائی تھی جس میں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ لڑکیوں کا سودا کر رہی تھی۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے باعث شخصیات بھی موجود تھیں۔ اگر یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی تو اسے دنیا کی نظروں سے غائب کر دیا جاتا۔ یہ دیکھ کر اس کا چہرہ اس لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ تم پلیز یہ ویڈیو کسی کو مت دکھانا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھیننے لگی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا، مجھے بتاؤ کہ میری بیوی کہاں پر ہے۔ وہ فیروز کے پاس ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے اور اب تک تو اسے استعمال باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ وہ فیروز کا نام سن کر تیزی سے اس کے فلیٹ سے باہر نکلا تو اس کے جانے کے بعد پیچھے ہی اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ اب وہ مزید یہاں پر نہیں رک سکتی تھی، اسے ہر حال میں پاکستان سے باہر نکلنا تھا، کیونکہ راحیل کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور وہ اس کو تباہ برباد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ دوسری طرف سوہا ہوش میں آ چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ بے ہوش کی ایکٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ جس کمرے میں اس کو رکھا گیا تھا وہاں پر بہت سے مرد حضرات موجود تھے۔ سامنے فیروز بیٹھا ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ سوہا ہوش میں آ چکی ہے کیونکہ اس کو آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیل رہا تھا۔ چلو اب تم لوگ یہاں سے جاؤ، تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا ہے، اب میں اپنی بلبل کے ساتھ تھوڑا سا وقت اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے گارڈز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو خباثت بڑے انداز میں مسکراتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ چلو اب تم بھی یہ ڈرامہ ختم کرو۔ اسے سوہا کو بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا سا دیا تو درد سے کرا اٹھی۔ پلیز مت کرو میرے ساتھ یہ سلوک، نہ کرو، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میری خواہش پوری کرو، اس کے بعد تم جیتی ہو یا مرتی ہو میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، مجھے تو بس تم سے اپنا مطلب نکالنا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا تھا۔ جیسے اسے سویرا کو آزاد کیا، سویرا نے اسے لات ماری، وہ درد سے کراتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر نکلنے لگی تھی کہ سامنے سے آنے والے راحیل کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
راحیل اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا۔ پولیس فیروز کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ دوسری طرف پریشر کو بھی ایئرپورٹ سے پکڑ لیا گیا تھا۔ سوہا ابھی تک راحیل کے گلے لگے روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے سوہا کو غصے سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ سوہا نے پھر سے اس کو پکڑ لیا۔ پلیز مجھ پر غصہ مت کیجیے گا، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میرے ساتھ بے رخی مت دکھائیے گا۔ مجھے اس وقت آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پلیز مجھے مت توڑیے گا۔ یہ سن کر راحیل کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا احسار تنگ کر لیا تھا۔ راحیل نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا تھا۔ اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک سبق تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کے بال سنوارنے لگا تھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی آ گیا تھا۔ دادی نے 2 ہفتوں کے بعد ان کی رخصتی کر دی تھی۔ وہ اب ہر کام راحیل کی اجازت سے کرتی تھی، اس کے ہر حکم کو مانتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ابھی بھی شرارتیں کرتی تھی، لیکن اس کی شرارتوں کی ایک حد ہوتی تھی۔ دوسری طرف راحیل کی بے پناہ محبت اور الفت نے اس کو سنوار دیا تھا۔ ان دونوں کا کپل واقعی میں ایک کمپلیٹ کپل تھا۔ دادا جان کو زندگی میں پہلی بار شدت سے اپنے فیصلے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔